काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। ज़ेर मुतालिया किताब का नाम है शरह नहजुल बलागा। इसकी जिल्द 2 हम पढ़ रहे हैं और उसमें खुतबा नंबर 24 तक हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पढ़ेंगे खुतबा नंबर 25, पेज नंबर 93 पर ये मौजूद है खुतबा नंबर 25। इसके तमाम तर डिटेल्स ये भी कई हिस्सों पर मुश्तमिल है गालबन, और इसमें इसकी शरह व तफसीर पढ़ेंगे हम, इसके नकात पढ़ेंगे। और आइए शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़द तवातरत अलैहिल अख़बारु बिस्तीला अस्हाबी मावियता अलल बिलादी वक़दम अलैहि आमिलाहु अलल यमनी वहुमा उबैदुल्लाहि बिन अब्बासिम व सईद बिन नमरान लम्मा गलबा अलैहिमा बुसरू बुन अबी अरताता फ़क़ामा अलैहिस्सलाम अलल मुनी फ़क़ामा अलैहिस्सलाम अलल मिनबरी ज़जरन बी तसाक़िल अस्हाबिही अनल जहादी व मुखालिफतिहिम लहू फिर राई फ़क़ाला। अच्छा, ये मसादिर नहजुल बलागा में आया है कि मरहूम सैयद रज़ी से पहले मसूदी ने थोड़े से फ़र्क के साथ मुरवजुल ज़हब में बयान फरमाया है, और फिर कहते हैं कि अब्दुल फरीद और इब्ने असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में भी इस तरफ इशारा किया है। जब अमीरुल मोमिनीन को पै दर पे ये इत्तलात मिली कि अमीर शाम के असहाब आपके मकबूजा शहरों पर कब्ज़ा जमा रहे हैं और यमन के आमिल उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास और सिपहसालार लश्कर सईद इब्ने नमरान बसर इब्ने अबी अरतता से मगलूब होकर हज़रत के पास पलट आए, तो आप अपने असाब की जिहाद में सुस्ती और राय की खिलाफ वर्जी से दिल बर्दाश्ता होकर मिंबर की तरफ बढ़े और खुतबा इरशाद फरमाया। पहला हिस्सा, इस खुतबे का पहला हिस्सा क्या है? मा हिया इल्लल कूफतु अकबीज़ुहा व अबसुतुहा इन लम तकूनी इल्ला अंती वताहुब्बु सीरुकी फ़क़ब्बहकी। यहाँ से इस तरह से ये खुतबा शुरू होता है, इसका पहला हिस्सा। आइए अब इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। ये आलम है, अब यहाँ पे लिखा है कि मिस्र जो है बकौले शायर क्या है? ये आलम है उस कूफे का जिसका बंदोबस्त मेरे हाथ में है। ए शहर कूफा, अगर तेरा यही आलम रहा और तुझ में आंधियाँ चलती रहीं तो खुदा तुझे गारत करे। और फिर आपने शायर का ये शेर तमसील के तौर पर पढ़ा। ए उमरू, ये मौला कायनात ने जो बयान किया, जो खुतबा है उसमें जो अशार इस्तेमाल किए गए उनका तर्जुमा। ए उमरू, तेरे अच्छे बाप की कसम, मुझे तो इस बर्तन से थोड़ी सी चिकनाहट नहीं मिली जो बर्तन खाली होने के बाद इसमें लगी रह जाती है। मुझे ये खबर दी गई है कि बुसुर यमन पर छा गया है। पेज नंबर 94। सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस खुतबे के आगाज़ में फरमाते हैं, शहर के गोशाओं किनार से मुसलसल खबरें आती रहीं कि अमीर शाम के साथियों ने शहर पर
قبضہ جمایا ہے اور عبید اللہ ابن عباس، سعید ابن نمران جو یمن میں آپ کی طرف عامل تھے، بشر ابن ارطاطا کے مظالم سے پریشان ہو کر آپ کے پاس آئے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جہاد میں سستی اور آپ کے فرمان کے خلاف ورزی پر سرزنش کی اور منبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اپنی حکومت کے لیے جو جمع کرتا ہوں سوائے کوفہ کے کچھ نہ رہا۔ اے کوفہ، اگر تو ہی دشمن کے مقابلے میں میرا سرمایہ ہے اور وہ بھی برے چہرے کی آندھیوں کے ساتھ، اے کاش تو بھی نہ ہوتا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے ایک شعر سے مثال دی: اے عمرو، تیرے اچھے باپ کی قسم، مجھے اس برتن کی تہ سے تھوڑا سا حصہ ملا ہے۔ یہ کلام اس طرف اشارہ ہے کہ کوفہ و عراق کے لوگوں کی نافرمانی کے اثر کی وجہ سے دشمن کے مبارزے و مقابلے میں میری حکومت کو نقصان اٹھانا پڑا۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ نہج البلاغہ کے ابن ابوالحدید جیسے بعض شارحین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے صفین حاکمین کا مسئلہ اور خوارج کے کاموں کو اختتام تک پہنچانے کے بعد اس خطبے کو ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ آپ کی عمر مبارک کے آخری خطبوں میں سے ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابوالحدید خطبے کا آخری حصہ، یہ ریفرنس ہے۔ جو کچھ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کے آغاز میں لکھا، اس سے بخوبی استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب امیر شام کے ساتھیوں کے غلبے کی خبریں مسلسل آ رہی تھیں کہ انہوں نے اسلامی شہروں پر قبضہ جمایا ہے۔ اس دوران یمن میں جو آپ کے نمائندہ تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بصر ابن ارطاطا لشکر امیر شام کا سردار کے اس حساس مقام پر قبضے کے متعلق گفتگو فرمائی۔ پیج نمبر 95۔ مرحوم ابن میثم اس خطبے کے ارشاد فرمانے سے متعلق فرماتے: مرحوم ابن میثم اس خطبے کے ارشاد فرمانے سے متعلق فرماتے ہیں، کچھ گروہ صنع شہر میں خلیفہ ثالث کے پیروکاروں میں سے تھے جو ان کے قتل کے مسئلے کو زیادہ نمایاں کرتے تھے۔ ان کا حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنا صرف مکر اور ہیلے پر مبنی تھا، اور اس وقت شہر صنع کے حاکم مولا علی علیہ السلام کی طرف سے عبید اللہ ابن عباس اور انتظامی سربراہ سعید ابن نمران تھے۔ جب محمد بن ابی بکر مصر میں آپ کے نمائندے شہید ہو گئے اور آپ کے زیر اثر شہروں اور شامیوں کی طرف سے زیادہ حملے ہوئے، اس وقت یمن میں خلیفہ ثالث کے حمایتی کافی تعداد میں تھے اور سرگردہ شخصیتوں میں تھے۔ انہوں نے خلیفہ ثالث کے خون کا بدلہ لینے کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن عباس نے ان کی مخالفت پر انہیں زندان میں بھجوا دیا۔ ان لوگوں نے زندان کے اندر سے لشکر میں موجود اپنے ساتھیوں کو خط لکھا کہ سعید بن نمران لشکر کے سردار کو معزول کر دیا جائے اور کھلم کھلا اس کی مخالفت کی جائے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یمن کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ مل گئے اور زکوٰۃ دینے سے گریز کرنے لگے۔ عبید اللہ اور سعید نے امام علیہ السلام کو خط لکھا اور صورتحال بیان کی۔ امام علی مقام نے اہل یمن اور وہاں کے لشکر کو ایک خط لکھا اور انہیں تنبیہ کی اور ان کو اپنے پروردگار کی طرف سے فرائض کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان دو افراد کو معزول کریں، عبید اللہ و سعید۔ پھر ان منافقوں نے امیر شام کو خط لکھا اور حالات کے بارے میں وضاحت کی یا تفصیل سے حالات کے بارے میں بتایا۔ امیر شام نے بصر ابن ارطاطا جو سنگ دل اور خونخوار آدمی تھا کو ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ اس نے راستے میں مکہ جاتے وقت عبید اللہ بن عباس کے فرزندوں داؤد و سلیمان کو قتل کیا اور طائف میں اس کے داماد عبداللہ کو بھی قتل کیا۔ پھر صنعا پہنچا تو اس وقت عبید اللہ اور سعید وہاں سے نکل چکے تھے اور عبید اللہ بن عمرو ثقفی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ بصر نے اپنے لشکریوں کے ساتھ صنعا پر حملہ کر دیا اور یمن کے مرکز صنعا پر گرفت مضبوط کر لی اور عبید اللہ کو شہید کر دیا۔ جب عبید اللہ ابن عباس اور سعید کوفے میں امام کے پاس آئے
تو آپ نے انہیں اپنی جگہ چھوڑنے پر ملامت کی۔ اس کے بعد منبر پر جا کر اس خطبے کو ارشاد فرمایا، جس کا ریفرنس ہے شرح نہج البلاغہ ابن میسم البحرانی، جلد نمبر 2، پیج نمبر 18۔ مجموعی اعتبار سے یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا جب شام کے لشکر نے اپنے حملوں کو دنیا اسلام کے مختلف حصوں تک پھیلایا اور لشکر امام نے ان کے مقابلے میں سستی دکھائی۔ امام اس مسئلے پر سخت ناراض ہوئے اور اس خطبے کو ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی ابتدا میں امام نے فرما بردار افراد کی کمی کا شکوہ کیا، پیج نمبر 96۔ اور ایک دوسری جگہ بصر ابن ارطاطہ کے یمن پر حملوں میں پیش رفت، ان کے عوامل اور ان کی کامیابیوں کے دردناک واقعات تفصیل سے بیان کیے، اور آخری حصے میں اس شکوے کو بارگاہ ایزدی میں پیش کیا اور اپنے لشکر میں موجود سب منافق افراد اور خطاکاروں پر نفرین کی۔ شرح و تفسیر: تم لوگوں کی منافقت نے مجھے بے بس کر دیا، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس خطبے کے دیے جانے کی وجہ اور جو حالات اس سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں، ان پر توجہ دینے سے امام کے ان جملوں کی تفسیر اور روشن ہو جاتی ہے جو شروع میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ما ہیا الا لکوفت اقبیضها وابسطها، تمہاری سرکشی، منافقت اور سستی کی وجہ سے جو کچھ حکومت میرے پاس تھی اس میں سے سوائے کوفے کے کچھ باقی نہیں رہا۔ کیوں اور کس دلیل کی بنیاد پر عراق اور دوسری جگہوں پر امام کے لشکریوں نے یہ دردناک حالات پیدا کیے؟ یہ وہ اسباب ہیں کہ کئی نکات میں ان کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام جیسی بزرگ شخصیت کو پوری شجاعت اور تدبیر کے باوجود دشمنان اسلام کے مقابلے میں وفادار مخلص لشکر نہ ہونے کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا کہ قرآن و عدالت اور اسلام سے وابستہ افراد شدید مشکلات کا شکار ہو گئے۔ امام علیہ السلام کے جملے کے یہ الفاظ اقبیضها و ابسطها جو قبض اور بسط سے لیے گئے ہیں، حاکمیت و فرما روائی کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ دوسری جگہیں آپ کے قابو میں نہیں تھیں، ظاہری طور پر آپ کی حکومت میں شمار ہوتی تھیں۔ پھر امام عالی مقام اس گفتگو کو تسلسل دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ان لم تکونی الا انتی تحب سیرکی فقبح اے کوفہ، تو ہی اگر میری حکومت کا سرمایہ دشمن کے مقابلے میں ہے، اور وہ بھی ان طوفانوں کے ساتھ جو تجھ میں اٹھ رہے ہیں، تو تیرا چہرہ تباہ و برباد ہو جائے، اے کاش تو نہ ہوتا۔ پیج نمبر 97۔ یہ اشارہ ہے کہ کوفہ بھی جو امام علیہ السلام کی حکومت کے زیر اثر تھا، اختلافات اور نفاق کے طوفان سے خالی نہیں تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام لوگوں کا محاسبہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس شخص پر کیا گزرتی ہوگی جو علم و حکمت، تدبیر و ایمان کا کوہ گراں ہو، لیکن اس کے پاس وفاداروں کی کمی نظر آئے۔ اس طرح امام فرمیات کرتے ہیں، امام علی مقام نے ایک مشہور شاعر کے قول کو مثال کے طور پر پیش کیا، لَعَمْرُ أَبِيكَ الْخَيْرِ یا عمرو اننی علی وَضَرٍ مِنْ ذَا الْإِنَاءِ قَلِيلٍ، اے عمرو تیرے نیک باپ کی قسم، مجھے اس برتن کی تہ سے تھوڑا سا حصہ ملا ہے۔ وَضَر، خواہ برتن میں یا ہاتھ میں موجود چکنائی ہو، خواہ برتن کے اطراف میں موجود پانی کے قطرے خالی کرنے کے بعد ہوں، خواہ کھانے کے بعد اس کی گفتگو کے بائنی ہوں، اس جانب اشارہ ہے کہ کوفہ اور یہاں کے بسنے والے دنیا اسلام کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ان جیسوں کی مدد سے کوئی رہنما اسلام کی عالمگیریت کی حفاظت اور آدم نما خونخواروں کے شہر میں اکیلا دفاع نہیں کر سکتا۔ یعنی جس طرح کے وہ لوگ تھے نا، تو ان کی مدد بھی بس ایسی تھی کہ کوئی بھی رہنما اسلام کی حفاظت اس طرح کے لوگوں میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا۔ نکات اس کے کیا ہیں؟
پہلا ہے شہر کوفہ کی دو رخی۔ یہ شہر تاریخ اسلام کے مشہور شہروں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ تاریخ اسلام نے کئی جہتوں سے اس شہر کا نام لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس شہر کو کیوں کوفہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کا نقشہ دائرے کی طرح ہے اور عرب گول چیز کو کوفان کہتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہاں پر لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا کیونکہ اس لفظ کے ایک معنی اجتماع کے ہیں، لہٰذا اس نام کی اور بھی وجہ تسمیہ ذکر کی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر 17 ہجری میں خلیفہ ثانی کے دور میں وجود میں آیا۔ بعض لوگوں نے اس کے تھوڑے سے عرصے کے بعد لکھا ہے یہ شہر عراق کے سب سے بڑے شہر قبۃ الاسلام کے عنوان سے اور مسلمانوں کی ہجرت کی جگہ ہے، اور سعد بن ابی وقاص نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ پیج نمبر 98۔ بعض کہتے ہیں کہ اس شہر کی بنیاد کی وجہ یہ ہے کہ عراق کی فتح اور ساسانی لشکر پر غلبے کے بعد سعد بن ابی وقاص مدائن آئے۔ کچھ لوگوں کو خلیفہ ثانی کے پاس بھیجا تاکہ انہیں ان فتوحات کی خوشخبری دیں۔ خلیفہ نے ان لوگوں کا رنگ اڑا ہوا اور بیماری کی حالت میں دیکھا۔ جب انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آنے والوں نے عراق کے علاقے کے خراب پانی اور ناسازگار آب و ہوا کا تذکرہ کیا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ لشکر کے رہنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جو ان کے مزاج کے مواقف ہو۔ سعد نے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ ابتدا میں بصرہ جیسے شہر میں گھر بنائے۔ چند دن نہ گزرے تھے کہ آگ لگ گئی اور یہ گھر جل گئے۔ پھر ان کو اینٹوں سے تعمیر کیا۔ سعد نے مسلمانوں کو اختیار دیا کہ وہ کوفے میں رہیں یا مدائن میں۔ کچھ لوگوں نے کوفے میں رہنے کو ترجیح دی، کچھ مدت کے بعد وہ سلامت واپس چلے گئے۔ اس کا ریفرنس ہے معجم البلدان، مادہ کوفہ، تاریخ کامل، جلد نمبر 2، پیج نمبر 527، لغت نامہ۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ کوفے کی تعریف اور نفرین میں بہت سی روایات ہیں۔ یہ روایات ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو مختلف ادوار میں سرزمین کوفہ میں زندگی بسر کرتے تھے۔ آیہ شریفہ و طور سینین، سورہ 3 کی آیت نمبر 2 سے بعض روایات میں کوفہ مراد لی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ الکوفۃ روضۃ من ریاض الجنہ، کوفہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کا جو ریفرنس ہے وہ سفینۃ البحار اور مادہ و کوفہ۔ اسی روایت کے ذیل میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، 370 انبیاء، 600 وصی اور سید الاوصیاء حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مبارک قبور کوفے میں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث بھی نقل ہے، انہ لیسا بلد من البلدانی و مصر من الامصاری اکثر محبا لنا من اہل الکوفہ۔ شہروں میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں کوفے سے زیادہ ہمارے چاہنے والے رہتے ہوں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کوفے پر ایسی مصیبتیں پڑیں کہ دشمنان اسلام بالخصوص دشمنان اہل بیت قابض ہو گئے کہ یہ شہر عملاً دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کے ٹھکانوں میں تبدیل ہو گیا۔ پیج نمبر 99۔ حضرت امام علی اور اہل کوفہ کے مزاج کا تجزیہ۔ ہم جانتے ہیں کہ امام عالی مقام کی حکومت کے لیے اہل عراق و کوفہ ہی تھے جو سرکش اور نافرمان تھے۔ کئی بار نہج البلاغہ کے خطبوں میں اس بات پر امام عالی مقام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، حالانکہ امیر شام کی کامیابیوں کا راز شام کے لوگ اور ان کی فرما برداری کا جذبہ ہے۔ مختصر یہ کہ مورخین نے اس موضوع کو مثبت پہلو سے پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل عراق سمجھدار تھے، اپنے حکمرانوں اور شہنشاہوں کے عیوب کو ڈھونڈتے تھے اور ان کے کاموں پر تنقید کرتے تھے، جبکہ اہل شام کاہل اور مسائل کو سمجھنے میں کن ذہن لوگ تھے، پس پردہ ہونے والی سازشوں کو تلاش نہیں کرتے تھے۔ اس کا ریفرنس ہے ابن ابوالحدید نے اس گفتگو کو جاہز سے نقل کیا ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابوالحدید
شرح نہج البلاغہ ابن ابوالحدید جلد نمبر 1 پیج نمبر 343۔ لیکن مرحوم مغنیہ کے قول کے مطابق یہ بے بنیاد تصور کے سوا کچھ نہیں۔ اہل عراق کو امام علی علیہ السلام کی عادلانہ حکومت پر کیا اعتراض ہے؟ اہل عراق ہمیشہ وعدہ خلافی اور نفاق میں زندگی گزارتے تھے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ لوگوں کو نافرمانی اور اختلاف پر اکساتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن اور اس کے تسلط کے مقابلے میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مورخین نے قدیم و جدید نے لکھا ہے، جن میں سے ایک طٰہٰ حسین نے اپنی کتاب علی و بنو میں لکھا ہے کہ امیر شام نے مکرو ہیلے سے اقتدار اور غلبہ حاصل کیا۔ اب اس میں بنو ہے یہ یا بنو ہے، بنو پڑھوں گی میں اس کو، کیونکہ بیم بے نون واو اور ہے یہاں پر، اور زیر زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ لکھتا ہے کہ امیر شام کے مکرو ہیلے سے اقتدار اور غلبہ حاصل کیا اور لوگوں کے دین اور ان کی فکر کو پیسوں سے خرید لیا۔ اپنی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، جبکہ مولا علی علیہ السلام اس قسم کے سیاسی بندے نہیں تھے۔ حق و عدالت اور دین کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے، بغیر کسی وجہ کسی چیز کو نہ بخشتے تھے، اور لوگوں کی اطاعت کو مال و زر خریدی گئی شے کی طرح نہ سمجھتے تھے۔ امام عالی مقام خود اس گفتگو کے گواہ ہیں کہ بعض طرف لوگوں کی تجاویز اور مشوروں کے جواب میں فرمایا، اتامرونی ان اطلبن نصر بالجور۔ یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ جن کا میں حاکم ہوں ان پر ظلم و ستم کر کے چند لوگوں کی مدد حاصل کروں، بیت المال کو ناقص استعمال کروں؟ خدا کی قسم، جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، یہ شب و روز موجود ہیں، آسمان کے تارے یک کے بعد دیگر طلوع اور غروب ہو رہے ہیں، ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا۔ حاشیہ نہج البلاغہ خطبہ 126۔ ہم پہنچ چکے ہیں پیج نمبر 100 پر۔ حضرت نے ان لوگوں سے جو آپ کی سیاست کا امیر شام کی سیاست سے موازنہ کر رہے تھے فرمایا، واللہ ما معاویۃ بِأَدْہِ منی لیکنہ یقدر ویفجر ولولا کراہیۃ الغدر لکنت من ادیہ الناس۔ خدا کی قسم، امیر شام مجھ سے زیادہ چالاک نہیں ہے، مگر وہ اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے چالاکی سے کام لیتا ہے اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر میں دھوکہ دہی اور فریب سے بیزار نہ ہوتا تو میں ہی سب سے چالاک سیاستدان ہوتا۔ حاشیہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 208۔ یہی وہ مطالب ہیں جو ہم اپنے زمانے میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ افراد اپنی اجتماعی معاملات میں اپنے ذاتی مفادات اور اپنی پسند و ناپسند کی حفاظت کے لیے ہر قسم کے ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہوشیار اور زیرک سیاستدان شمار کرتے ہیں، حالانکہ با ایمان مدبر افراد جو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے معاملات شریعت و عقل کے اصولوں کے مطابق انجام پائیں، انہیں نالائق اور نااہل شمار کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ بڑی غلطی اب تک موجود ہے اور یہ معاشرے کی عظیم اجتماعی و سیاسی غلطیوں کا سرچشمہ۔ عرصہ دراز سے انہی غلطیوں کی بنا پر اس روئے زمین پر کتنے پاک لوگوں کا خون بہایا گیا ہے۔ بہرحال حقیقت کچھ اور ہے۔ اہل عراق اور بالخصوص کوفہ کی آبادی مختلف ثقافتوں کے لوگوں سے تشکیل پائی ہے۔ خلیفہ ثالث کے زمانے کی سیاست کچھ اور ہے۔ اہل عراق اور بالخصوص خلیفہ ثالث کے زمانے کی سیاست نے ان لوگوں کو دنیا کی رنگینیوں میں محو کر دیا۔ اس زمانے کی غلط روش لوگوں کو بیت المال کی غلط تقسیم نے انہیں غلط راستے پر لگا دیا۔ قبائل کے سردار ان سیاسی سرداران
سیاسی حق و حساب سے رشوت کے انتظار میں ہوتے تھے۔ اسی دلیل کے بنا پر امیر شام نے بہت سے قبائل کے سرداروں اور شخصیات کو بھاری رقم دے کر خرید دیا، جو یک کے بعد دیگرے امیر شام سے مل گئے۔ حالانکہ اہل شام ان خطرناک طوفانوں سے نسبتاً دور تھے۔ مزید برآں اہل عراق اور شام کے جذبات مختلف تھے۔ اہل شام اکثر باعمل تھے، جبکہ اہل عراق زیادہ تر اہل سخن باتیں بنانے والے تھے۔ اہل شام اجتماعی نظم و نسق کے پابند تھے، وفاداری کا جذبہ ان میں زیادہ تھا، جبکہ بے وفائی اور عہد شکنی اہل عراق بالخصوص اہل کوفہ کی خصوصیات میں شامل تھی۔ پیج نمبر 101۔ البتہ یہ گفتگو ہمارے زمانے میں اور یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بعد کے زمانے تک اہل عراق پر منطبق نہیں ہوتی۔ اسی دلیل کی بنا پر معصومین کی روایات میں اہل عراق و کوفہ کی اس حقیقت میں کوئی اشکال نہیں کہ لوگ تاریخ اور جغرافیہ کے لحاظ سے ایک زمانے میں منفی صفات رکھتے ہوں اور کسی دوسرے زمانے میں مثبت صفات کے مالک ہوں۔ یہاں خطبے کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں دوسرا حصہ۔ ثم قال انبیت بصر قد طلع الیمن وانی واللہ لا ظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم بجماعتهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم بمعصيتكم امامكم في الحق وطاعتهم امامهم في الباطل وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخياناتكم وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم فلا تمنت أحدكم على قاب لخبيث أن يصحب بعلاقته۔ مجھے یہ خبر دی گئی ہے، ترجمہ، مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بصر ابن ارطاطا نے یمن پر قبضہ کر لیا ہے۔ بخدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ عنقریب سلطنت و دولت کو تم سے ہتھیا لیں گے، اس لیے کہ وہ مرکز باطل پر رہ کر متحد اور یکجا ہیں، اور تم اپنے مرکز حق سے دور اور منتشر۔ تم امر حق میں اپنے امام کے نافرمان اور وہ باطل میں بھی اپنے امام کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وہ اپنے ساتھی امیر شام کے ساتھ امانت داری سے فرض کو پورا کرتے ہیں اور تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے۔ وہ اپنے شہروں میں امن بحال رکھتے ہیں اور تم بغاوتیں برپا کرتے ہو۔ میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ خدشہ رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ ڈالے گا۔ شرح و تفسیر، کہاں خرابی ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس خطبے کے دوسرے حصے میں امیر المومنین بصر ابن ارطاطا شام کے مشہور ظالم کے یمن پر غلبہ کرنے سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اہل عراق کے اعمال اور ان کی تاریکیوں کو دقیق اسباب کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پیج نمبر 102۔ نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے لکھا ہے کہ امیر شام نے بصر ابن ارطاطا جو خون بہانے والا، زمین پر فساد پھیلانے والا اور قتل و غارت گری کرنے والا تھا، اس کو ذمہ داری دی اور ایک مسلح لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ جہاں بھی شیعان علی نظر آئے ان پر سختی کرو اور انہیں ہمیشہ خوف کی حالت میں رکھو۔ جب مدینے میں داخل ہو جاؤ وہاں کے لوگوں کو اس طرح ڈراؤ کہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، کیونکہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، ان کی مدد کی اور ان کے باپ اور ہمارے باپ ابو سفیان کو شکست دی۔ معروف مصری مورخ طٰہٰ حسین نقل کرتے ہیں بصر نے اپنے
بصر نے امیر شام کے حکم پر پورے طریقے سے عمل کیا، یہاں تک کہ خود بصر پر خون سوار ہو گیا۔ اس نے خون بہانے، مال لوٹنے، حقوق غصب کرنے اور حتیٰ کہ حرمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ وہ مدینے آیا اور ایسی مصیبتیں ڈالی کہ تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے انہیں امیر شام کی بیعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد بصر یمن کی طرف آیا اور وہاں خون بہانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ انہوں نے امیر شام کی بیعت کی اور عبید اللہ ابن عباس کے 2 فرزندوں کو شہید کر دیا۔ اس کا ریفرنس ہے فی ظلال نہج البلاغہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 188۔ ابن اسیر مزید فرماتے ہیں یہ 2 جوان بنی کنانا کے صحرا نشینوں میں سے کسی آدمی کے پاس تھے۔ جب بصر نے ان کو قتل کرنا چاہا تو اس کنانی شخص نے کہا ان کا کیا گناہ ہے، انہیں کیوں قتل کرتے ہو؟ اگر انہیں قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی قتل کر دو تاکہ ان کی حفاظت کرنے میں کوتاہی نہ ہو۔ بصر شرمندہ نہ ہوا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کا ریفرنس ہے کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383 اور تاریخ طبری جلد نمبر 4 پیجز جو ہیں 106 اور 108۔ بہرحال یہ خبریں امیر المومنین تک پہنچی اور آپ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، انبیۃ بصر قد اطلع یدالون، باب افعال کی یہ خلا اچھا قد اطلع الیمن و انی واللہ، یہاں پر اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہے خلا کا مادہ طلا سے ہے، اس کے معنی غلبہ اور کامیابی کے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ بصر ابن ارطاطا نے یمن پر قبضہ کیا، خدا کی قسم یہ ستمگر گروہ جلد تم سب پر مسلط ہو جائے گا اور تم سے حکومت چھین لے گا۔ پیج نمبر 103۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے اس مطلب کے اسباب کو بیان فرمایا اور اس کے متعلق 4 اہم موضوع کی جانب جو ہمیشہ کامیابی کا راز ہوتے ہیں اشارہ کیا۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں بِجُتْمِعَهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، بِاجْتِمَاعِهِمْ، وہ اپنے باطل پر متحد ہیں اور تم حق پر ہوتے ہوئے بھی منتشر ہو۔ اتحاد ہر وقت کامیابی کا ضامن ہے، بالخصوص اس وقت جب حق والے متحد ہوں، لیکن کتنی تکلیف کی بات ہے کہ اہل حق منتشر ہیں اور اہل باطل متحد ہیں، جبکہ باطل انتشار کا سرچشمہ ہے اور حق و حدث اور اتحاد کا علمبردار۔ جی ہاں، تمام اجتماعی کاموں کی کامیابی کے لیے سب سے پہلے وحدت اور اتفاق کا ہونا ضروری ہے، اس کے برعکس انتشار و اختلاف زہر قاتل ہے۔ دوسری بات، بِمَعْصِیَتِکُمْ امامکم فی الحق وطاعتہم امامہم فی الباطل، تم حق بات پر اپنے پیشوا کی اطاعت نہیں کرتے حالانکہ وہ باطل پر ہوتے ہوئے اپنے پیشوا کے فرما بردار ہیں۔ جی ہاں، نظم و ضبط ہر جگہ کامیابی کے لیے شرط قرار دی گئی ہے۔ کوئی فوج و لشکر، کوئی قوم و ملت اپنے رہنما کی اطاعت کے بغیر مقصد تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس دلیل کی بنا پر نظم و ضبط کو مسائل کے حل کے لیے آج کل لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے بِآدَائِهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ، وہ اپنے رہنما کی نسبت امانت دار ہیں اور اس کے برعکس تم خیانت کرتے ہو۔ ان کی امانت داری ان کے مخالف گروہ کے مقابلے میں فوج، سرمایہ اور امکانات پیدا کرتی ہے، لیکن تمہاری خیانت ان تمام چیزوں کو برباد کرتی ہے۔ ایک ایسا گروہ جس کے پاس امکانات کا فقدان ہو اور ضرورت کے مطابق تیاری نہ ہو، اس کا نتیجہ شکست کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے امانت سے بیعت مراد لی ہے، لیکن خطبے کے جملوں پر
توجہ دینے سے اوپر ذکر شدہ تفسیر زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے۔ اگر بیعت کے علاوہ اطاعت کے معنی بھی لیے جائیں جیسا کہ ذکر ہوا ہے تو مزید تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، ہم پہنچ چکے ہیں پیج نمبر 104 پر۔ وَبِسْلَاجِهِمْ فِي بَلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ، وہ لوگ اپنے شہروں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں مگر تم لوگ فساد میں مشغول ہو۔ اس ترتیب سے وہ لوگ اتحاد، نظم و ضبط، امانت داری اور اپنے شہروں کی اصلاح چاہتے ہیں، اور تم لوگ منتشر، نافرمان، خیانت کار اور مفسد ہو۔ طبعی امر ہے کہ ان جیسے لوگ اس قسم کے جیسے تم ہو لوگوں پر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ حکومت چلانے والے خواہ کتنے ہی اچھے، منظم، صاحب تدبیر اور طاقتور کیوں نہ ہوں، مگر ایسے عوام کے ہوتے ہوئے کسی بامقصد نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ عوام ہی دراصل حکمرانوں کے دست و بازو ہوتے ہیں۔ جی ہاں، حق اپنے کمزور اور مفسد طرفداروں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے اور باطل اپنے طرفداروں کی قوت اور اتحاد سے طاقتور ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنی گفتگو کی تکمیل کے سلسلے میں فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں تم لوگوں پر کیسے اعتماد کروں؟ اگر میں تمہیں امانت کے طور پر ایک پیالہ بھی دوں اور تم سے کہوں کہ اسے مضبوطی سے پکڑو تو تم اسے توڑ ڈالو گے۔ وہ لوگ جو اس قدر چھوٹے اور کم ہمت کے موضوعات میں قابل اعتماد نہیں ہوتے ہیں تو حکومت اسلامی جنگ و صلح، بیت المال اور اس قسم کے اہم معاملات میں کیسے ممکن ہے کہ ان پر اعتماد کیا جا سکے۔ یہاں پر ہم آپ کی آج کی ریڈنگ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ مزید نکات کے ساتھ جلد ہی تشریف لائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔